बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम और कुछ जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत तो तश्कील दे दी गई है, लेकिन आपस के अंदर जो बंदर बांट है उस पर शदीद फड्डा पड़ गया है। इस वक्त हुकूमत की चार आम तरीन शख्सियात आमने सामने है। इस हवाले से बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। चंद दिन पहले चूंकि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा दी जा रही थी, मीडिया पर बड़ा डिस्कस हो रहा था, लेकिन ये खबर मीडिया पर क्यों नहीं आ रही, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। ख्वाजा और हाफिज किसके खिलाफ एक पेज पर है। नजम सेठी ने एक बड़ा अजीब दावा किया है। ये दावा क्या है ये भी आपके सामने रखना है। इमरान खान ने आज 23 मार्च को अडयाला जेल से एक पैगाम दिया और ये पैगाम जारी किया गया है। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हर रोज कोशिश होती है कि कोई ना कोई पॉजिटिव खबर लोगों के सामने रखनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये कौमी मैंडेट पर डाका डाला गया और उसके बाद जो भानमती का कुंबा जमा किया गया और वो खाऊ कबाइल जो पाकिस्तान को पिछली निस्फ सदी से निगल रहे हैं, उन्हीं को सदर वजीर आजम बना दिया गया है। नवाज शरीफ ने अपनी तमाम औलाद के केसेस माफ करवाए, एनआरओ लिया। जो दूसरी तरफ सदर साहब हैं वो खुद उन पर करप्शन चार्जेस हैं, उनके केसेस सदर बनने की वजह से अब वो उनको जो है वो मराहत हासिल हो गई हैं और उसके अंदर वो अब प्रिविलेजेस हैं, लिहाजा उनको अब वो केसेस बंद हैं फिलहाल जब तक वो सदर रहेंगे। ये इतना अपाज और निकम्मा सिस्टम है कि जब दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा दें और फिर आप कहें कि वो हिफाजत करेगा, तो ये कितनी अजीब बात होगी। पाकिस्तान के खजाने पर इस तरह के लोग जिन्होंने पहले पाकिस्तान को इस कर्जों की दलदल में फंसाया है, अब उन्हीं पर ये जो है वो भरोसा करना, ये कितनी अजीब बात होगी। इमरान खान का एक पैगाम जारी हुआ है अडयाला जेल से और उसके अंदर उन्होंने यौम पाकिस्तान पर बताया है और कहा है कि यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश कर दो और हमारा अहद है कि ना गुलामी किसी सूरत कबूल करेंगे और ना ही दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम के हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमैन होंगे। यानी कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं दूंगा। आज उन्होंने पाकिस्तानी कौम से ये अहद किया है। फिर उन्होंने कहा कि यौम पाकिस्तान के रोज आज पाकिस्तान को बानियाने पाकिस्तान के तसव्वुरात और फरामीन की रोशनी में दस्तूर व कानून और फलाह व तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के अज़्म का इरादा करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारा इज्तिमाई फरीदा है कि हम मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन करें। मुल्क में अदल इंसाफ, मसावात, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी जो है ये बड़ी जरूरी है। तो इमरान खान ने एक बड़ा वादे मैसेज दिया है कि वो आज ऐद कर रहे हैं 23 मार्च को कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की तरह, और वो जो है कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती के लिए वो खड़े हैं। अब दूसरी तरफ आजकल आप देख रहे हैं कि ख्वाजा आसफ जो 2018 का इलेक्शन की नशिस्त हार रहा था और उसने खुद तस्लीम किया कि उसने जनरल बाजवा से रब्ता किया और उसके बाद वो जीत गया। जिसको इतने एहसानात हैं बाजवा, जनरल बाजवा के नून लीग पर, नवाज शरीफ, शरीफ खानदान के, खुद जो है वो जिस तरह दोबारा उनको इख्तदार के अंदर लाया गया, इमरान खान को हटाया गया, इमरान जो है वो ये सारी चीजें। लेकिन अब क्या है, अब जब ये सारी डील एक्सपोज हो गई, लोगों के सामने आ गया कि ये बाकायदा एक एनआरओ हुआ है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ और दोबारा इन्हीं चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है, और उसके तहत अब अवाम ने वोट नहीं दिया। अवाम ने देखा भाई ये तो कल कहता था जनरल बाजवा ऐसे है, जनरल फैद ऐसे है, ये नवाज शरीफ तकरीरों के अंदर मरियम नवाज थकती नहीं थी, लेकिन अब ये उसके अंदर कहते हैं जी वो ए पोलिटिकल लोग हैं। पहले तो कहा गया ए पोलिटिकल लोग हैं, ये बीड़ बजाई गई तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए, एंकर्स के जरिए, लेकिन फिर इतनी मुदाखलत हुई कि वो ए पोलिटिकल वाले तो भूल ही गए, वो बयानिया फिर कभी नहीं आया कि ए पोलिटिकल है जी। ये ड्रामेबाजी थी जो मरलाबार एक जो है वो कब्जे पर, यानी जो कौमी जिन पर केसेस थे उनके कब्जे तक जिसका इख्तिताम जो है वो अब हुआ है। अब इस मामले के अंदर जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जिसके अंदर जो है वो कहा गया
کہ خواجہ آصف جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں جنرل باجوہ پر، کہتے ہیں میں نے فیض حمید اور جنرل باجوہ کی طلبی کی بات کی تو پھر مجھے دھمکیاں ملی کہ ایسی بات نہ کرو اور ایسے ہوگا، میں تو سیاستدان ہوں تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی ادارے والے۔ اب یہ خواجہ آصف، میاں جاوید لطیف، جاوید عباسی، کرمانی اور اس طرح جو لوگ ہیں، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے اندر ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ شاید کچھ لوگ تو جینون سمجھتے ہیں اور کچھ کا ضمیر جینون جاگا ہے، لیکن خواجہ صاحب جیسے بندے جو ہے، جو وزیر دفاع بھی ہوں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو ایک واضح مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے کمپرومائز کیا، ہم نے ڈیل کی، این آر او کیا، اور عوام نے ہمیں تھپڑ رسید کیا ووٹ کی شکل کے اندر، ہمیں انہوں نے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینکا عوام نے کہ ہم، اور اب دوبارہ کسی طریقے سے پرانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ہم ہیرو بنے، اور ہیرو بن کے موجودہ کے ساتھ تو کچھ کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، جب یہ بھی ریٹائر ہوں گے ان کی بھی پھر بڑے کہانیاں یہ سنایا کریں گے، لیکن آج نہیں سنائیں گے۔ اچھا، یہ ساری جو ہے وہ کہتے ہیں نجم سیٹھی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارا میچ فکس ہے، یہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ بری ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، یہ جو کہانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ سیم پیج پر ہیں، یعنی حافظ صاحب آپ کو علم ہے کن کو کہا جاتا ہے، وہ ایک پیج پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے جنرل باجوہ والی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ کی افغان پالیسی غلط تھی جس کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں، اس پر جلد جنرل باجوہ کا جواب آئے گا کہ عمران خان کی طالبان کے بارے میں پالیسی سب سے بہترین پالیسی تھی، یعنی جنرل باجوہ بھی تو پھر جواب دے گا، اگر دے گا تو پھر وہ کیا جواب ہوگا، چونکہ ایک پیج پر سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اس زمانے کے اندر، اس پوری پالیسی تو مشترکہ تھی، تو وہ کہتے ہیں یہ ایک عمران خان تکڑا آدمی ہے، اس حکومت اور ان سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں کہ خان کے آگے کھڑے ہو سکے، وہ تھوڑا کھر دماغ اور ضدی ہے، ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کی پرسنالٹی کیا ہے۔ اب یہ مخالف آدمی ہے، اگرچہ اس کا محسن نقوی کے ساتھ پھڈا بھی ہے، اور اس بنیاد پر اس کو غصہ بھی ہے، پی سی بی کا چیئرمین اگر اس کو بنا دیا جاتا تو شاید یہ باتیں نجم سیٹھی نہ کرتا، لیکن بات اس کی بڑی عام ہے اور یہ ثابت کیا۔ تو نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ جنرل باجوہ فیض حمید کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس پر حافظ اور خواجہ یہ ایک پیج میں، ورنہ خواجہ آصف جیسے بندے کی یہ کیا مجال اور جرت ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے حکومت کے اندر پھڈے بازی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی، یہ صرف خواب اور کہانیاں سنانا، گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا ہوگا، عرب ممالک جو ہے کچھ فنڈنگ دیں گے، جو زرعی زمین ہے وہ کاشت کریں گے، وہ چیزیں جو وہاں پہ ممنوع ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان کو کاشت کیا جائے گا، تو ہم تو تیار ہی ہوتے ہیں، یا پھر کچھ خزانے پاکستان کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں وہ نکالے جائیں گے اور ہمیں اس میں سے کیا ملے گا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، یا پاکستان کے جو ادارے ہیں پی آئی اے سمیت ان کی نجکاری کر کے تو اپنے گھر کا سامان بیچ کے چند دن ہم مٹن کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، موجیں کریں گے، ٹکا بوٹی کھائیں گے، تو پھر وہ چند دن کی عیاشی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو کام ہے نا، جو گنگو تیلی بھی آ کے کر سکتا ہے، تو یہ کام تو بھائی کیے جا سکتے ہیں، یہ ہوں گے۔ اب یہاں پر پھڈا پڑا ہوا ہے، جو موجودہ وزیر خزانہ ہے وہ اور اسحاق ڈار آمنے سامنے ہے، اور اس کے اندر پیچھے آپ کو علم ہے نواز شریف ہے، جب تک اسحاق ڈار اقتصادی معاملات کے اندر نہیں ہوگا تو نواز شریف تو چین سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ خزانہ جو ہے وہ اگر شریف خاندان نے پورا ہاتھ میں کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا بندہ خزانے پہ بیٹھا ہو اسحاق ڈار کی طرح کا، تو وہ لازمی ہے۔ تو اب وہ چاہیں گے کہ بھائی اسحاق ڈار کو کسی نہ کسی طریقے سے تو معاملہ کریں، تو پہلے جو ہے وہ جو اقتصادی کمیٹی تھی، قائمہ کمیٹی تھی، اس کی جو ای سی سی کا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ وزیر خزانہ ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب، ان کو یہ وزارت یہ نہیں دی گئی، ان کو اضافی یہ چارج نہیں دیا گیا، یہ بڑا عام معاملہ تھا، اور ان کو فل فلیج اختیارات سے دینے تھے تو یہ ڈیلیور کرتے، لیکن ادھر سے خواجہ چونکہ اسحاق ڈار کو بھی نہیں کیا تو اسحاق ڈار کو کرتے تو پھر اور پھڈا پڑتا، تو وہ شہباز شریف نے اس کی سربراہی رکھ لی ہے اپنے پاس، یعنی شہباز شریف جو ہے اپنے پاس رکھ لیے، تو یہاں بھی جو وزیر خزانہ کے ساتھ اصل پھڈا ہے وہ چونکہ معاملہ ہے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا اسحاق ڈار کا، تو اس کو راضی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر ہے جو نوٹیفکیشن جاری ہونے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایئرپورٹ آؤٹ سورس اور پی آئی اے کی نجکاری کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے،
اس کے اندر اب جو نجکاری کمیٹی ہے اس میں وفاقی وزیر دفاع اور ہوا بازی کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، آؤٹ سورسنگ والی ایئرپورٹ کی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے۔ کمیٹی ایئرپورٹ مینجمنٹ کی آؤٹ سورسنگ کا جائزہ لے گی۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب کو عام معاشی کمیٹیوں کی سربراہی کیوں نہیں دی گئی، وجہ سامنے آ گئی۔ یہ اب پبلک نیوز ہے۔ عام لیگی شخصیت کی ہدایت پر، وہ کون ہے شخصیت بھائی؟ وہ نواز شریف ہے بھائی۔ شخصیت کے آدھار پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو معاشی امور کی ذمہ داری جاری رکھنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں وزیر خزانہ کو عام ترین کمیٹیوں کی سربراہی دینے پر تحفظات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو موجودہ وزیر خزانہ کو کہا گیا ہے کہ ساری کمیٹیاں نہیں دینی بھائی، پورا خزانہ اگر آگے ہم اورنگزیب کو دے دیں گے تو پھر شریف خاندان کو حکمرانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہاں پہ یہ پھڈا پڑا ہوا ہے اسحاق ڈار اور محمد اسحاق، یہ ایک پراکسی چل رہی ہے۔ محمد اورنگزیب تو کوئی نہیں، چند دن بعد ناکام ہو کے اگر چلا جائے گا تو اسحاق ڈار پھر اس پہ طبلے بجائے گا جیسے اس نے مفتاح اسماعیل کی باری بجائے تھے۔ اچھا، دوسری طرف جو پھڈا ہے وہ پڑا ہوا ہے محسن نقوی اور شہباز شریف کے مابین، اور یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ منیب فاروق جیسا جو آدمی ہے وہ کر رہے ہیں، اینکر پرسن۔ وہ کہتے ہیں محسن نقوی وزیر اعظم سے طاقتور ہے، وہ وزیر اعظم کے تابع کام نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ کام کریں گے۔ ان کے کون؟ اسٹیبلشمنٹ، یعنی محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور شہباز شریف کی کابینہ میں اس کو رکھا گیا ہے، تو وہ وزیر اعظم سے زیادہ تکڑا ہے۔ جو وزارت داخلہ کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ پوری اپنی جو ہے وہ طاقت لڑائے گا، پی سی بی کا چیئرمین بھی رہے گا، ادھر سے بھی موجیں ادھر سے بھی موجیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی ایک رکھ لو ایک چھوڑ دو، لیکن اس نے کہا نہیں میں دونوں رکھ لوں گا۔ یہ چند دن پہلے اس نے بات کی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ وزیر اعظم کے تابع کام نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ کام کریں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہیں مکمل سپورٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی۔ وہ بڑے ڈھڑلے سے وزیر داخلہ بھی رہیں گے، سینیٹر بھی رہیں گے اور چیئرمین پی سی بی بھی رہیں گے۔ یہ منیب فاروق جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ معاملہ ہے، یعنی محسن نقوی وہ براہ راست جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں اس کی ہے، اور وہ وزیر اعظم کے متبادل ایک اور طاقت کے طور پر جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ ابھی تو فیصل واڈا بھی کابینہ کے اندر کچھ عرصے بعد آپ لیں گے، توقع یہی ہے۔ تو پھر یہ پارٹیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی تو اس میں نہیں ہے، ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیوں کے اپنے اپنے وزیر ہوں گے، تو اس وقت جو حالات ہوں گے وہ مزید آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اب جو ہے یہ ایک معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ چیف سیکرٹریز کی جو تعیناتی ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ افسران کے معاملے کے اندر بھی اختلاف ہے، اور یہ آصف بشیر چودھری ہیں، رپورٹر بھی جیو نیوز کے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ افسران کی تعیناتی پر بھی محسن نقوی اور شہباز شریف کے مابین پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون سے افسران ہیں؟ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ محمد علی رنداوا ان کو لگایا جائے، اور محسن نقوی لیفٹیننٹ سہیل اشرف جو ہے ان کو چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر لانے پر بضد ہیں۔ تو ایک تو اس عہدوں پر جو تعیناتی ہیں ان پر شہباز شریف اور محسن نقوی کا پھڈا ہے۔ یہ جیو نیوز کا جو رپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے سیکرٹری داخلہ کے لیے محسن نقوی جو ہے اس نے آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ہے وہ ان پر بضد ہیں، اور جو شہباز شریف ہیں وہ 3 سیکرٹریز کے نام انہوں نے دیے ہیں، یعنی یہاں پر بھی پھڈا ہے۔ تو یہ تعیناتیوں پر بھی پھڈا ہے۔ ادھر جو سندھ ہے وہاں پر چیف سیکرٹری اور آئی جیز کی جو تعیناتی ہے وہاں پر بھی حکومت کے ابھی تک جو ہے وہ سندھ کو نہیں دی گئی ہے، اور کے پی کے ساتھ بھی یہ پھڈا پڑا ہوا ہے۔ تو ایک طرف حکومت کے 4 بڑے عام وزراء، وزیر اعظم سمیت، وزیر داخلہ سمیت، وہ آپس کے اندر اس وقت آمنے سامنے ہیں، پھڈا ہے۔ چند دن پہلے یہ پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائیاں بات کر رہے تھے، اور اب یہ حکومت کی لڑائیاں جیو نیوز کے جو صحافی اور اینکر ہیں وہ یہ خبریں آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اندازہ کر لیں انہوں نے ڈیلیور کیا کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایک بوٹی اور ایک ایک ہڈی پر لڑائی کرتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔